नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मुतफ़र्रिक़ टॉपिक्स का सिलसिला कंटिन्यू करते हुए जिसमें से हमने अस्माए मुश्तक़ात स्टार्ट कर लिया था और अस्माए मुश्तक़ात के जो 5 सब टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए थे और आज उसका आखिरी टॉपिक जो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे वो है इस्म तफ़ज़ील। इस्म तफ़ज़ील में भी बेसिकली इस्मुल मुबालग़ा की तरह मुबालग़ा भी होता है, लेकिन इस्मुल मुबालग़ा और इस्मुत तफ़ज़ील में ये फ़र्क है कि इस्मुत तफ़ज़ील में मुबालग़े के साथ साथ कंपैरिज़न भी होता है। ठीक हो गया। मसलन इसका जो तर्जुमा होगा ना, रहीमुन, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर ये मुबालग़ा का मादा वो मानी पाई जाएंगी। यही मुबालग़ा का जो तर्जुमा होगा या जो मानी होंगी वो इसमें तफ़ज़ील में भी होंगी, लेकिन तफ़ज़ील में फिर वो बेसिकली होगी कंपैरिज़न, और कंपैरिज़न भी फिर फर्दर 2 है जिसको हम तफ़ज़ील बाज़ कहेंगे और तफ़ज़ील कुल। अच्छा, तफ़ज़ील बाज़ का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह के साथ कंपैरिज़न करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। मसलन अगर मैं कहूँ कि हामिद ज़ैद से लिखने में अच्छा है, तो हामिद ज़ैद से लिखने में अच्छा है, ठीक है। तो ये है तफ़ज़ील बाज़। मतलब आप हामिद और ज़ैद का कंपैरिज़न कर रहे हैं एज़ फार एज़ देयर राइटिंग इज़ कंसर्न, ठीक है। तो लिखने में उससे अच्छा है। अच्छा, तफ़ज़ील कुल का क्या होगा कि मैं अगर कहूँ कि हामिद सबसे लिखने में अच्छा है। पहले वाले एग्ज़ाम्पल में यह था कि हामिद ज़ैद से अच्छा तो था, लेकिन हो सकता है वो अहमद से अच्छा ना हो, ठीक है, वो शकील से अच्छा ना हो। लेकिन इस केस में फिर क्या होगा तफ़ज़ील कुल में कि वो फिर सबसे अच्छा, ठीक। तो इसमें कंपैरिज़न बेसिकली आप 2 ग्रोह का, 2 बंदों का, 2 अक़वाम का कर रहे होते हैं, और इसमें आप कंपैरिज़न नहीं कर रहे होते हैं, उसमें आप उसको सब के ऊपर बरतरी दे रहे होते हैं। और इसको हम बेसिकली जो अंग्रेज़ी का है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, ठीक है, और इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। तो ये वो सबसे और ये बाज़ फ़लाँ से, ठीक हो गया। तो ये देख जनरल सा हो गया कि इसमें तफ़ज़ील वो इसम होगा, ठीक है, जिसके अंदर मुबालग़ा तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ उसमें कोई कंपैरिज़न होगी। कंपैरिज़न या तो 2 अक़वाम, 2 अशख़ास के दरमियान हो सकती है, या उस पूरे जिन्स के ऊपर उस बंदे की फ़ौक़ियत हो सकती है। अच्छा, इसका जो वज़न आता है, जिस तरह बाकी
اسماء مشتقات کے اوزان تھے نا، اسم الفاعل کے، اسم المفعول کے، اسم الظرف کے، اسم الآلہ کے اور اسم المبالغہ کے جو اوزان تھے، تو سملرلی اسم التفضیل کے بھی اوزان ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے افعال و مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، قرآن میں زیادہ تر 95% تقریباً یہ والا وزن استعمال ہوا ہے، تو اس لیے آپ کی زیادہ کنسنٹریشن اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کوئی بھی مادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا اس کی جو جمع ہے نا افعالوں کی، ویسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کی تثنیہ ہوگی افعالان، اور اس کی جمع ہوگی افعلون یا افاعلو، اور جو اس کی تثنیہ ہوگی فعلیان، اس کی جمع جو ہوگی فعل یا فعلیات۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے تثنیہ اور جمع کے اوزان۔ اچھا، اب اگر میں اس کے اندر کوئی مادہ ڈالوں، کاف، با اور را، تو یہ بن جائے گا اکبرو، تو اکبرو مینس کہ سب سے بڑا، اور یہ ہو جائے گا کبرا، سب سے بڑی۔ اسی طرح جو اس کی جمع تھی نا افاعلو، تو افاعلو میں آپ یہ ڈالیں تو یہ اکابرو۔ جس طرح ہم اکابرین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اکابر سب سے بڑے، یہ اس کی جمع ہے اکبر کی۔ اسی طرح آپ صاد، غین اور را ڈال دیں مادہ، تو یہ ہو جائے گا اصغرو، اور یہ ہو جائے گا صغرا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو اس کی ہو گئے اوزان۔ اچھا، ابھی جس طرح اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ اسم التفضیل کے پھر فردر دو ہے ٹائپس، تفضیل بعض جس کو ہم نے کمپیریٹیو ڈگری کہا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا ایک ہوتا ہے تفضیل کل جس کو ہم نے سپرلیٹیو ڈگری کہا تھا۔ تو تفضیل بعض جو ہے نا ہمیشہ آئے گا من کے ساتھ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ وزن آئے گا افعلو پلس من۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے وہ ہوگا جس کو برتری دینی ہے، اور اس کے بعد وہ اسم ہوگا جس کے اوپر برتری دینی ہے۔ مثلا اگر میں کہہ دوں کہ حامد اجمل من زید، ٹھیک ہے، کہ حامد زید سے زیادہ خوبصورت ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یا میں کہہ دوں عائشہ تو اجمل من فاطمہ تھا. یہاں میں اگر اس کے ساتھ ایک اور بھی نام ایڈ کر دوں زینب و عائشہ تو اجمل من فاطمہ تھا. ٹھیک ہے. تو ایک اسم یہ ہے جس کو ہم نے فضیلت دینی ہے، جس اسم کے اوپر فضیلت دینی ہے، درمیان میں اسم تفضیل آ گیا من کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ جو پہلے والا اسم ہے اس کو کہتے ہیں مفضل. مفضل. ٹھیک ہے. مفضل. تو اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل، جس کو فوقیت دینی ہے، برتری دینی ہے، جس اسم کو اس کو مفضل کہتے ہیں. جو دوسرا اسم ہوگا جو من کے بعد والا ہوگا یا جس کے اوپر فوقیت دینی ہے اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ مفضل اس کو کہتے ہیں جس کو فوقیت دینی ہے، جس کی برتری ظاہر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جس اسم کے اوپر ظاہر کرنی ہے یا دینی ہے اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں. اور یہ جو وزن ہے یہ تفضیل کا ہے. تو اسم تفضیل مفضل اور مفضل علیہ. اچھا، یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد ایک تھا کہ اگر آپ یہاں اگر آپ نوٹ کر لیں تو یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، سیم صیغہ آیا ہوا ہے اجملو. ٹھیک ہے. اچھا، ادھر مؤنث ہے، یہاں بھی مؤنث ہے، اگین وہی صیغہ آیا ہوا ہے. یہاں دو ہے، یہاں ایک ہے، لیکن یہ پھر بھی صیغہ واحد کا آیا ہوا ہے. تو اجملو جس طرح ہم نے کہا نا کہ افعلو اس کا واحد ہے اور افعلان اس کا مثنیٰ ہے اور افعلون اس کا جمع ہے. تو ہمیشہ جب بھی تفضیل بعض کی بات ہوگی جس میں من اس کی نشانی ہے تو اس کے اندر جو اسم التفضیل کا جو وزن استعمال ہوگا وہ واحد مذکر کا استعمال ہوگا، ریگارڈلیس کہ آپ کا مفضل مذکر ہے، آپ کا مفضل آیا مؤنث ہے، آپ کا مفضل بے شک تثنیہ ہو اور بے شک جمع ہو، 3 4 5 نام ہو. irrespective of the number of مفضل آپ کا جو اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوگا وہ ہمیشہ واحد مذکر کا ہی استعمال ہوگا. اچھا، تو یہ تو ایک چھوٹی سی پہچان ہے. قرآن میں آپ بڑے آسانی سے اس کو میک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ وزن آیا ہوگا افعلو کا، اس کے ساتھ من لگا ہوگا تو وہ اسم التفضیل ہوگا، اور اسم التفضیل میں بھی وہ تفضیل بعض ہوگا. اس طرح ایک دو الفاظ ہیں جو کہ لکھے ہوئے تھوڑا سا خلاف قاعدہ ہوتے ہیں، خیرن اور شرن. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہے ہا یا اور را. تو یہ قاعدے کے حساب سے ہونا چاہیے تھا
اخیرو، اور یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا ہے شین را، اشررو، تو اشررو سے ایک جیسے حروف آ گئے تو اشرو، ٹھیک ہے۔ تو قاعدے کے حساب سے اس کو ہونا چاہیے تھا اشرو اور اس کو ہونا چاہیے تھا اخیرو، لیکن چونکہ یہ الفاظ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو عرب نے پھر اس حمزہ کو ڈراپ کر دیا اور اس کو خیرن پڑھنا شروع کر دیا یا بولنا شروع کر دیا، اور اس کو شرن۔ تو خیرن اور شرن یہ جو دو الفاظ ہے یہ بھی اسم التفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی یہ اسم التفضیل میں بھی کبھی یہ تفضیل بعض میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی تفضیل کل میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہچان اس کی اگین وہاں ایسی ہے کہ اگر خیرن اور شرن کے بعد من آ جائے تو یہ تفضیل بعض ہے، اور اگر اس کے بعد من نہ ہو، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ خیرن اور شرن، جس طرح کلن بعضن کچھ الفاظ تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عام طور پر مضاف بن کے آتے ہیں، تو اگر یہ مضاف بن کے آ رہے ہوں تو اس کا پھر معنی ہوگا تفضیل کل، اور اگر ان کے بعد من آ رہا ہو تو یہ پھر کاؤنٹ ہوں گے تفضیل بعض میں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ تفضیل بعض کی کچھ مثالیں لکھتا ہوں قرآن سے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ نظر کیسے آئیں گے اور آپ اس کو پہچانیں گے کیسے۔ تو یہ میں نے کوئی 6 مثالیں تفضیل بعض کی لکھی ہے، اور تفضیل بعض ہم نے کہا کہ یہ ہمیشہ من کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی دو آئٹم کا، کسی دو گروہ کا، کسی دو چیزوں کا آپس میں تقابل ہوگا اور مبالغہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو اگر آپ پہلی مثال میں دیکھیں تو لیلۃ القدر خیرن، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا کہ یہ خیرن اور شرن، شر البریہ، ٹھیک ہے، بدترین مخلوق، اور خیر البریہ بہترین مخلوق، تو خیرن اور شرن کا وہاں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو لیلۃ القدر خیرن، تو آگے اس کے ساتھ من آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو تفضیل بعض کا معنی دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، جو کہ وہ ہے اپنا آپ کا مفضل، اور یہ آپ کا مفضل علیہ ہے، تو مفضل جو ہے نا بہتر ہے مفضل علیہ سے، مطلب کہ لیلۃ القدر بہتر ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ 1000 مہینوں سے۔ اسی طرح ولامۃ مؤمنۃ، یہ آپ کا مفضل ہے کہ جو مومنہ لونڈی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور مشرکت یہ بھی مؤنث ہے، لیکن آپ کا واحد مذکر کا آیا ہوا ہے، کیوں کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تفضیل بعض میں irrespective آف دی مفضل آپ کا یہ جو وزن آئے گا، جو صیغہ آئے گا، وہ واحد مذکر کا ہی آئے گا۔ تو ولامۃ مؤمنۃ، جو مومن لونڈی ہے وہ بہتر ہے مشرکہ سے، ٹھیک ہے، اور اسی کا اپوزٹ ولعبد مؤمن، اور مومن بندہ جو ہے بہتر ہے مشرک سے۔ اچھا، یہاں اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 آ رہا ہے، اسمہما، گناہ جو ہے ان دونوں کا گناہ، اسمو پلس ہما، یہ شراب اور جوئے کی بات ہو رہی ہے، وَاسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ اکبر و بڑا ہے، ٹھیک ہے، کس سے بڑا ہے؟ نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، تو ان دونوں کے فائدے سے اس کے گناہ زیادہ ہے یا بڑا ہے۔ اچھا،
اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو انا، یہ سورہ کہف میں ہے، انا اکثر و من کا مالن، انا میں، مبدل جو ہے مفضل، ٹھیک ہے، مفضل اور مفضل علیہ، انا میں، اکثر و زیادہ ہوں، من کا آپ سے، کس چیز میں؟ مالن، میں آپ سے مال میں زیادہ ہوں، مطلب میرے پاس آپ سے زیادہ مال ہے، تو مال کے لحاظ سے میں آپ سے زیادہ ہوں۔ اچھا، یہ جو آخری مثال ہے وہ سورہ یوسف میں جب ان کے بھائی آپس میں بات کر رہے تھے تو انہیں کہا کہ لیوسف و اخوہ، یہ آپ کا مفضل ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی، احب زیادہ قریب ہے، زیادہ محبت یا زیادہ محبت والے ہیں، الی ابینا باپ کے ساتھ، یا باپ کو زیادہ محبوب ہے، مننا ہم سے، تو یہ ہے من پلس نا، مننا، اور یہ احب ہوئی ہا با با، تو یہ ہو جائے گا احببا، احببو، ٹھیک ہے، افعالو کے وزن پہ، تو یہ آگے چلا گیا، اس نے اس کو اپنی زبر دے کے خود ساکن ہو گیا، تو یہ ادغام ہو گیا، تو اس کو ایک ہی با بنا کے شب دے کے تو احبو، تو لیوسف ہو، تو یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ابا کو، ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھی تفضیل بعض کی، اور تفضیل بعض ہم ریفریش کر لیتے ہیں کہ اس میں کسی دو چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے، ایک کی برتری دوسرے سے زیادہ ظاہر کرنی ہوتی ہے، جس کی برتری، جس کی بڑائی، جس کو تفضیل یا جس کو فضیلت دینی ہے، بیسیکلی جس اسم کو فضیلت دینی ہے اس کو مفضل کہتے ہیں، جس کے اوپر فضیلت دینی ہے اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہے افعلو، اس کو تفضیل کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ہم نے کہا کہ تفضیل بعض میں من کے ساتھ وہ آتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھی ہمارے سامنے جو ہم نے ڈسکس کی ہے، اور ابھی ہم اس کے بعد تفضیل کل کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ تو تفضیل کل جو ہے جس کا ترجمہ سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے چھوٹا جو بھی ہے، وہ جو صفت ہے نا وہ بیسیکلی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو صفت ہمیشہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، لیکن ان سب میں وہ مبالغہ ہوگا اور اس کے ترجمے میں وہ سب سے وہ لفظ آئے گا۔ اچھا، یہ پھر فردر یہ دو طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک میں آپ جو تفضیل ہے نا اس کے ساتھ الف لام لگا دیں، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ کر دیں، معرف باللام کر دیں، اور اس کو بیسیکلی آپ مرکب توصیفی بنا دیں۔ ابھی ہم مثالیں دیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ اس کو مضاف بنا کے لے آئیں، مطلب آپ اس کو مرکب اضافی والی حالت میں لے آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا تفضیل کل ہوگا، یہ جو لیٹ سے یہ جو افعالو کا وزن ہے یہ آپ کا بن جائے گا مضاف، اور اس کے ساتھ آ جائے گا مضاف الیہ کوئی بھی، اور اس کیس میں آپ نے اس کے ساتھ الف لام لگانا ہے۔ تو ان دو طریقوں سے آپ اس کو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھتا ہوں ڈیفرنٹ، جس میں یہ ال کے ساتھ بھی ہوگا اور مضاف بھی بن کے آئے گا۔ تو بہرحال ان دونوں میں سے جس بھی سچویشن میں آپ کو نظر آ جائے، یہ قرآن شریف میں اس کا استعمال بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری زیادہ تر کنسنٹریشن اسی کے اوپر ہوگی،
اور آپ کو اس کی مثالیں بھی زیادہ ملیں گی مرکب اضافی والی۔ اچھا، چونکہ یہ مرکب توصیفی بن گیا تو یہ جب موصوف اور صفت، پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ صفت موصوف کو فالو کرتی رہتی ہے چاروں آسپیکٹ میں، عدد میں، جنس میں، اعراب میں بھی اور وسعت میں بھی۔ تو اس چیزوں کا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا مفضل 2 ہے، تثنیہ ہے، تو یہ بھی تثنیہ آئے گا۔ مثلا مرکب توصیفی کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ جب بھی آپ مرکب توصیفی ہم نے پڑھا بھی تھا تو اس میں ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، تو صفت ہمیشہ موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر فاطمہ ہے، مؤنث ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ جو افعلو، اور ہم نے کہا تھا نا فعلا، یہ مؤنث کے لیے تو یہ طولا، ٹھیک ہے، تو فاطمہ تو طولا، اس کو ہم نے الف لام کے ساتھ لے کے آ گئے۔ اچھا، تو فاطمہ سب سے لمبی ہے، طویل ہے، ٹھیک ہے، تو فاطمہ تو و زینب و الطولیان۔ اب چونکہ یہ تثنیہ ہے، 2 ہے، تو یہ بھی اس کا تثنیہ ہی آئے گا۔ النساء، یہ چونکہ جمع ہے تو اس کا فضلیات فضیلت والی ہے، ٹھیک ہے، تو خواتین فضیلت والی ہیں یا فضیلت والیاں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور قرآن میں چونکہ استعمال تھوڑا کم ہے ریلیٹیولی اس دوسرے قسم کے ساتھ، تو اس کے اوپر آپ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ اور اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جب اس کو مرکب اضافی کنفیگریشن میں لائیں گے نا، افضل النساء فعل النساء، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا نساء مؤنث ہے تو اس کے ساتھ دونوں جو ہے آپ کے وزن مذکر والا بھی اور مؤنث والا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مثالیں لکھیں تفضیل کل کی، تو ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں کہ تفضیل کل جس کا ترجمہ سب سے والا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے ترجمے میں سب سے آئے گا، یہ پھر 2 قسم کا ہوگا کہ یا تو آپ اس تفضیل کو، اسم تفضیل کو الف لام معرفہ باللام کر دیں، تو معرفہ باللام کا مطلب ہے کہ اس کو آپ صفت بنا دیں، ٹھیک ہے، تو جب صفت بنائیں گے تو وہ موصوف کو پھر فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان میں چونکہ من کوئی نہیں آتا، تو وہ من ہم نے کہا تھا تفضیل بعض میں آئے گا تو من نہیں آئے گا، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ جس کے ساتھ من نہ لگا ہو تو وہ تفضیل کل ہے۔ دوسری قسم اس کی ہے کہ آپ اسی اسم تفضیل کو مضاف بنا کے لے آئیں، تو مضاف جب لے آئیں گے تو وہ پھر وہ ان لائک مرکب توصیفی پھر وہ فالو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ یہ ہمیشہ جمع کا ہی آئے گا لفظ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لازمی مذکر کا ہی آئے یا مؤنث کا آ جائے، دونوں بھی آ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ کوئی 6 مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، اور یہ بھی اسم تفضیل کی ہے اور تفضیل کل کی ہے، اور کل میں بھی وہ جب مضاف بن کے آ جائے الف لام والا، اس کے بعد ہم مثالیں لکھیں گے۔ تو ان انکر الاصوات، ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا نون کاف را، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا انکرو افعالو کے طور پر، افعالو، ٹھیک ہے، بری، سب سے بری، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان اور اس کی بہنیں جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ تو انکر بیسیکلی اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل میں بھی اسم تفضیل کل ہے، اور تفضیل کل میں بھی وہ مضاف بن کے آ رہا ہے الاصوات کا، تو انکر الاصوات، ٹھیک ہے، انکر الاصوات صوت ان کی جمع ہے۔ بے شک
سب سے بری آواز، ٹھیک ہے، بے شک سب سے بری آواز لصوت الحمیر، یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ اچھا، اس طرح یہ اوہنا، یہ ہے واو ہا اور نون، تو یہ ہے اوہنو، افعالو کے طور پر، طرز پر۔ ان اگین جس طرح انکرا کو اس نے منسوب کیا تو اوہنا کو بھی، تو وہ ان اوہن البیوت، تو یہ مضاف بن رہا ہے، یہ بھی مضاف بن رہا ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اوہن البیوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر، ٹھیک ہے، گھروں میں سب سے کمزور، یقیناً گھروں میں سب سے کمزور لبیت العنکبوت، یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ان اکرمکم، اب یہ کاف را اور میم، تو یہ ہے اکرمو، افعالو، ٹھیک ہے، اکرمکم، تو یہ مضاف الیہ، اکرمکم، ان آ گیا تو اس نے اکرمکم کر دیا، تو ان اکرمکم، یقیناً تم میں زیادہ اکرام والا، ٹھیک ہے، کیا ہے، عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ اگین اتقا، یہ آپ کا اسم التفضیل آ رہا ہے۔ اچھا، اگلا ہے وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، خیر المنزلین، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مضاف الیہ، بہترین مہمان نواز، یا بہترین مہمان نوازی کرنے والے یا والا، ٹھیک ہے، تو میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ خیر الناصرین، اگین مضاف یہ والا، تو یہ تفضیل کل ہے، اور تفضیل کل میں بھی مضاف بن کے آ رہا ہے، تو ترجمہ اس کا سب سے والا، تو سب سے خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا۔ اولئک ہم شر البریت، ٹھیک ہے، تو شر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ، تو یہی ہے یا وہی ہے وہ لوگ بدترین مخلوق، شر البریہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو خیر، اگین یہ خیرو ادھر آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں نا، ادھر خیرو آ رہا ہے، ادھر شرو آ رہا ہے، ادھر بھی خالی پیش، کیوں کہ یہ بن رہے ہیں مضاف، اور مضاف اصل میں یہ تھا نا خیرن، ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی خیرن، یہ بھی خیرن، یہ بھی شرن، تو ہم نے کہا جب بھی مضاف کوئی اسم بنے گا تو مضاف کے اوپر نہ تو الف لام آتی ہے اور اس کے اعراب ہلکے ہوتے ہیں، اس کی مطلب اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو اس لیے یہ آپ کو خالی پیش کے ساتھ یہ چاروں الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ تو وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ہو گیا، خیر الراحمین، خیر الراحمین، بہترین رحم کرنے والوں میں سے۔ اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین، سب سے بہترین، سب سے اچھا، ٹھیک ہے، سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں آ گئی ہے جو کہ اسم التفضیل میں تفضیل کل کی، اور جب وہ مضاف بن کے آ جائے۔ ابھی ہم 2-3 مثالیں لکھتے ہیں جب وہ الف لام کے ساتھ آ جائے آپ کا اسم التفضیل۔ تو یہ کچھ مثالیں جو کہ میں نے آلریڈی پہلے ہی کہا تھا کہ تفضیل کل جب وہ معرف باللام یا مرکب توصیفی والی کنفیگریشن میں آ جائے تو اس کی مثالیں بہت ہی لیمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ہے ضرور تو وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اور اس میں بھی وہی سب سے والا ترجمہ آئے گا کیونکہ تفضیل کل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی مثال ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مثال
سب سے اعلیٰ، ٹھیک ہے. تو الاعلیٰ یہ ہم نے اس کو، یہ بیسیکلی اعلیٰ تھا، ٹھیک. اس کو ہم نے الف لام کے ساتھ معرف باللام کر دیا. اور اعلیٰ کیسے بنا تھا؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین لام اور واو ہے. اس کو اگر آپ افعلو کے وزن میں ڈال دیں تو یہ ہو جائے گا اعلو، ٹھیک ہے. تو پھر کچھ قاعدے ہیں کہ جب واو چوتھے نمبر پہ آ جائے تو یہ پھر یا میں چینج ہو جاتا ہے. اور جب بھی یا متحرک ہو، مطلب اس کے اوپر زیر زبر پیش ہو اور اس سے ما قبل فتحہ ہو، تو یا کے کیس میں یا لکھا رہ جاتا ہے اور یہ زبر ختم ہو کے تو اعلیٰ بن جاتا ہے. اور الف لام لگا کے تو الاعلیٰ. تو اللہ کے لیے ہے بہترین یا سب سے بڑی یا سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ مثال. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سب سے غالب رہو گے یا سب سے غالب ہوگے. تو اعلون بھی اگر آپ دیکھیں تو افعلو، افعلان، افعلون، یہ وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. اور اگین یہی مادہ اگر ہم اس میں ڈال دیں تو یہ بن جائے گا اعلون، ٹھیک ہے. افعلون، اعلون، یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. فی الحال آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ اسی طرح بنتا ہے. اور اگین جب بھی آپ دیکھیں کہ دو حروف علت اکٹھے آ جائے تو ان میں سے ایک حرف علت نے ڈراپ ہونا ہوتا ہے، اور جو مادے کا حرف علت ہوتا ہے وہی ڈراپ ہوتا ہے، کیونکہ صیغے کے حرف علت کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے. تو یہ مادے کا واو جو ہے یہ والا، یہ آپ کا ڈراپ ہو کے تو یہ بن گیا. اس کو پھر آپ ملا دیں تو اعلونا، تو اعلونا آپ کا یہ لفظ بن گیا. تو بیسیکلی یہ اعلیٰ، اعلیٰ، اعلونا، یہ سارا کوئی اونچی کوئی اعلیٰ ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ٹھیک. تو اس کو پھر ہم نے الف لام لگا دیا، ہم نے کہا اس کو آپ موصوف بنا دیں، صفت بنا دیں. تو یہ اس کا موصوف ہے، تو صفت ہمیشہ موصوف کو ہی فالو کرے گی. تو موصوف کے اعراب چونکہ منصوب ہے تو اس لیے آپ کا اس کے اعراب بھی منصوب نظر آ جائیں گے. تو چونکہ اس نے اس کو فالو کرنا ہے تو پس اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاب بہت بڑا، ٹھیک ہے. بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیں گے. تو پس اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے یا عذاب دے گا، عذاب بہت بڑا یا سب سے بڑا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو کہ اسم التفضیل کے بارے میں آج ہم نے پڑھی. تو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں کہ اسم التفضیل بھی اس کے اندر بیسیکلی مبالغہ پایا جاتا ہے. اور اسم التفضیل جس میں آپ فضیلت بیان کرتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کے اوپر یا ایک چیز کی ساری چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جو ذہن سے نکل گئی تھی اس میں یہ کہ کبھی کبھار جو آپ کا مفضل علیہ ہے وہ آپ کا محذوف بھی ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر،
تو نہ اس کے بعد من آ رہا ہے، نہ یہ الف لام کے ساتھ ہے، نہ اس کا مضاف الیہ کوئی آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ اکبر ہو اور کل شیء، یہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، یا من کل شیء، تو کبھی کبھار وہ محذوف بھی ہوتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، سیاق و سباق سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل میں بھی تفضیل کل کے معنی میں آتا ہے، تو کل شیء اس کے اندر محذوف ہے۔ تو بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے صرف یہ وزن یاد رکھنے ہیں۔ 95% چونکہ یہی والا استعمال ہوا ہے، تو اسی افعالو کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی مادہ ہو اس وزن میں ڈالے تو وہ آپ کو اسم تفضیل کا ترجمہ دے گا۔ اگر اس کے بعد من لگا ہوا ہے تو تفضیل بعد ہے، اور اگر من نہیں لگا ہوا ہے تو تفضیل کل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے آج الحمدللہ اسماء مشتقات ختم ہو گئے۔ امید ہے کہ سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، نہیں بھی آئی تو اس کو ایک آدھ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔